बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तुहाडा मेज़बान आमिर शहजाद तुहाडी खिदमत विच हाज़िर और अपने तमाम देखण वालियां को सलाम पेश करदे। नाज़रीन कराम, तसव्वुफ के सिलसिले अज जिहड़ी हस्ती दा जिक्र असां अपने प्रोग्राम में करेंदे पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। आप सिलसिला चिश्तिया दे मुमताज़ सूफ़ी बुजुर्ग। आप दा असल नाम मसूद और लकब फरीदुद्दीन। आप दी विलादत 1173 बामुताबिक 599 हिजरी विच थी और विसाल 1265 बामुताबिक 666 हिजरी दे विच होया। आप दा ख़ानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद और आप दी वालदा दा नाम कुरसम खातून और वालिद मोहतरम काजी जलालुद्दीन हन। बाबा फरीद 5 साल दी उम्र यतीम थी गए, मगर ये यतीमी एक ज़ाहरी यतीमी है। अल्लाह ताला ने उन्होंने ऐसिया रियाजात और ऐसिया हस्तियां दे कुरबे च उन्हों की परवरिश की कि एक वक्त आया कि सारी दुनिया उस अस्थाने ते पहुँच के अपने वास्ते अल्लाह की बारगाह चो रहमत तलब करेंदी है। आप जैसी बरगजीदा हस्ती दे वास्ते गुफ्तगू करन वास्ते जिहड़े मेहमान सारे कोल अज मौजूद, उन्हें सब तो पहले तशरीफ रखे हैं प्रोफैसर अनवर जमाल साहब। प्रोफैसर साहब मुमताज़ माहिर तालीम, प्रोफैसर साहब मुल्तान दे विच तहकीक का एक हवाला और प्रोफैसर ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान और आलमी सतह ते एक हवाले के तौर पर आप दी तहकीक को रखा वेंदे। आप शायर हैं, स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, आप राइटर हैं। साड़ी दूजी शख्सियत ताहिर हसन यूसफी साहब। आप दा ताल्लुक लाहौर के नाल, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक बेहतरीन इल्म रखने वाली शख्सियत हैं। साड़ी तीसरी शख्सियत पीर मोहम्मद अली शाकिर साहब। आप दा ताल्लुक पाक पतन दे नाल है। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लामिक तहकीक ते तजिया निगार हैं। गुफ्तगू हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और आगाज़ करे सूँ अपने पहले मेहमान प्रोफैसर अनवर जमाल। प्रोफैसर साहब सब तो पहले जी आए हैं, खुश मेहरबानी, बहुत शुक्रिया थोड़ा। एक बड़ी शख्सियत का जिक्र है, तसव्वुफ भी है, रूहानियत भी है, मार्फत भी है, मगर तुसा चूँकि शायर हो तो मैं आगाज़ करे सां कि बाबा सही को पहले सूफ़ी शायर होवन दे तारीख उन्होंने मोतरफ है पंजाबी सूफ़ी शायरी की बुनियाद इतों आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया मियाँ आमिर शहजाद साहब। बहुत बड़ी शख्सियत का अज प्रोग्राम है और इस खुशी ये है कि साढ़े पाक पतन दे साहब भी तशरीफ़ ले आए ने, तहकीकी स्कॉलर और मौलाना साहब भी। तो मुझे लाहौर से लाहौर तो तशरीफ़ ले आए ने, बड़ी खुशी की गाल है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर दे कई हवाले हैं। एक तो तसव्वुफ का बहुत बड़ा हवाला है। तसव्वुफ इटसेल्फ एक कायनाती सतह का एक रूहानी इल्म दी आला तरीन कैफियत का नाम है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। तसव्वुफ के लोगों का ये दावा है कि इंसान अपनी ज़ात दे विच रियाजत कर के और तकवे दे विच और इबादत कर के और ज़ुहद व तकवा दे विच अपनी रूह को इतना बुलंद कर सकता है कि वो रूह अज़ली नाल उनका इत्तिसाल होना मुमकिन है। क्या बात है। रूह मुतलक के साथ उसका इंसलाक होना मुमकिन है। ये हमारे फ़लसफ़ियों का भी ख़याल है। तसव्वुफ ये बाबा फरीद की जो पैदाइश है वो 1300 जैसे आपने बताई 1373 के करीब है या आगे पीछे थोड़ा बहुत। और अफसोस की बात यह है कि ये 12वीं सदी बनती है, 12वीं सदी ईस्वी। और हमारे जो फ़लसफ़ी हैं, आलमी फ़लसफ़ी, सुकरात है, अफलातून है, बुकरात है, उनकी तारीख़ जो है वो अभी हमारे पास पहुंची है जिस तरह एक महफूज तरीके से पहुंची है। लेकिन बाबा फरीद के बारे में हमें जो मालूमात मिली हैं वो इन्हीं सूफिया के ज़रिए से मिली है, वरना हमारे पास किताबों में इस सन के से पहले हमें कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। उनके अभी तक उनकी रिवायात हैं, कोई सीना गज़ट के तौर पे। हाँ, सीना गज़ट के तौर पर रूहानी ये सिलसिला दर सिलसिला चला है ना जी। सिलसिला कादरिया है, सिलसिला चिश्तिया है, सिलसिला सोहरवर्दिया है, ये सारे सिलसिले। तो बाबा फरीद शायरी दे विच उन्हां दा जिहड़ा मकाम है वो इतना आला और रफ़ा है कि उस तो पहले तसव्वुफ विच शायरी कोई ना आई। उस तो पहले शायरी तो मौजूद है पंजाबी, क्योंकि वो पुरानी ज़ुबान है। लेकिन ये जिहड़ी सूफियाना शायरी है, इंसान दो चीज़ों का मरकब है,
اور یہ سائنس بھی مانتی ہے اور ہمارا جدید فلسفی بھی اس کو مانتی ہے کہ ایک مادہ اور ایک اس کی روح یا مغز. تو ان دونوں کا ارتقاء دونوں دا ارتقاء جڑا ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ واسطے تصوف ساڈے کام آندا ہے. جسمانی بڑھوتری اور جسمانی ارتقاء ایولیوشن جڑی ہے وہ تے ساڈے فزیکل اور طبی چیزاں نہ منسلک ہے, لیکن روح کی بالیدگی جڑی ہے وہ علم تصوف کے ذریعے سے ہوئی ہے. لہٰذا سلسلہ در سلسلہ سینہ گزر کے طور پر بابا جی کے حالات واقعات اور ان کی والدہ کا کمال لوگ تھے. کیا بات. میں تو ان کی والدہ کرسم بی بی کرسم خاتون کی حیرت زدہ کہ والد کے 5 سال بعد والد فوت ہو گیا اور اس کی تربیت اس طریقے سے کی کہ آپ شکر کا واقعہ ہی دیکھ لیں کہ کس طرح ٹریننگ دی گئی ہے کہ بھئی کس طرح ترغیب دیتی گئی ہے کہ تو نماز پڑھنی ہے. اگر زبان نال اسی کہیے کہ بیٹا نماز پڑھ وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جڑا اس پوڑی جڑی شکر دی پوڑی مسلے دے تلے رکھن دی بہت بڑی پریکٹس اور بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے. والدہ صاحب عامر صاحب نفسیاتی طور پر اگر دیکھو نا کہ کتنی بڑی انسان 2 وجوہات کی بنا پر کام کرتا ہے, یا ڈر سے یا محرک سے. یہاں محرک دیکھیں کیسا دیا گیا ہے میٹھا کہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھائیں تو نیچے سے پڑھیں. تو میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایک تو ان کے دودھ کا اثر ایسا کمال ہے کہ پیدائش ہونے والی ہے, ہو چکی ہے, شام کا وقت ہے, چاند نظر آ گیا ہے, نہیں آیا کوئی پتہ نہیں, لیکن لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ اس وقت جو ان کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے اگر یہ دودھ نہیں پیتا تو صبح روزہ ہے. اگر پی لیتا تو لوگوں میں مسئلہ بن گیا نا کہ صبح عید ہے, روزہ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ حالات ہمارے جو سمعی اور بصری حالات تھے اتنی ترقی یافتہ تو نہیں تھے. وہ تو چاند دیکھنے پر یا اس طرح پتہ چلتا تھا. تو ایک بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر فرید الدین مسعود گنج شکر ماں دا دودھ پی لوے تو دا مطلب روزہ کہے نہیں, اگر نہیں پیندا تو دا مطلب صبح روزہ ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح ایک قدرت نے ایک کہتے ہیں نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. میری بشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. تو یہ قدرت نے اس بچے میں خود بخود ایسے اعلیٰ صفات, ایسی اعلیٰ چیزیں پیدا کی کہ وہ خود بخود ولی سے کتب سے ولی اور سلوک کی مجلس وہ کرتے کرتے آگے بڑھا. تو بابا صاحب دی جڑی پنجابی شاعری ہے وہ ہم اس دور تو بعد اس 12ویں صدی سے شروع ہو کر اب تک وہ ایک مثالی شاعری ہے. مثالی شاعری ہے, یعنی آپ قرآن مجید پڑھیں, پھر احادیث پڑھیں, پھر مناقب لوگوں کے دیکھیں, پھر خلفاء کے تمام, اور پھر بابا صاحب کے جو بعد میں آپ شاعری تسی پڑھو سونا وہ تو نظر آسی کہ خدا بول رہا ہے اس کے اندر خدا کے پیغامات بول رہے ہیں, اس کے اندر احکام الہی جلوہ گر ہیں, اس میں روشنی ہے فطرت کے اور اس سے ہماری روح کی. تو اس اعتبار نال تو سب ویکھو نا بابا صاحب دا بڑا کمال ہے. اور ساڈی یہ بر صغیر جڑی صوفیانہ شاعری ہے اس بابا صاحب نے ایویں کیتے جویں اسی کاشتکاری کردے ہیں پھلاں دی, بیج انہوں نے لایا ہے. مراد ہے کہ انہوں نے بیج پہلا لایا, بنیاد جو آکھیا گیا تو بیج انہوں نے والک تناور درخت آج اتنے 100 سال بیتن تو باوجود اتنی صدیاں, جی 900 سال تقریباً, اور سالہ سال گزر جائیں تو صدی بنتی ہے. کتنے صدیاں, 900 سال, 9 صدیاں گزر گئی, 9 صدیاں اور 10-12 نسلاں گزر گئیں, اور رنگ آج بھی موجود ہے ماشاءاللہ, بلکہ اگے نالوں زیادہ تھے کیونکہ آغاز ہے نا انہاں دا. یہ جڑے میاں محمد بخش, سلطان باہو, یہ دراصل بابا فرید گنج شکر دی شاعری دا ہی عکس ہے. کیا بات ہے, کیا بات, انہوں دی شاعری دا ہی عکس ہے, کیونکہ یہ جب روشنی نکلتی ہے نا پہلا سورج وہ پھر ستاروں کو بھی روشن کر دیتا ہے. کیا بات ہے. تو اسی طرح بابا صاحب کی شاعری ہے پنجابی شاعری. اور ستارے جڑے روشن ہوئے انہاں ستارے جو ایک ستارہ ساڑھے کول موجود ہے علمر جمال صاحب کی شکل ہے, اور ایک بیا ستارہ ساڑھے کول موجود ہے. آج تشریف فرمائیں جناب طاہر صاحب, طاہر یوسفی صاحب. آپ دا تعلق لاہور نال, آپ ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں, آپ شاعر ہیں, اور بہت سے فارسی اشعار جڑے ہیں وہ انہاں دے پینل تے موجود ہیں, اور بڑا علم رکھنے والی شخصیت.
سب تو پہلا جناب آپ نے خوش آمدید. جزاکم اللہ فی اور الدارین. دوسری گل پروفیسر صاحب نے اور میرے واسطے بڑا اعزاز ہے کہ میرے استاد محترم ماشاءاللہ. آج اگر میں توڑ نال محو گفتگو ہاں تو میری تربیت اور میرے کو رستہ دکھانے والی شخصیت میرے سامنے موجود ہیں. میرے واسطے بڑا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز دے نال توڑ نال محو گفتگو ہاں. تے شکر علی گل جڑی ہوئی ہے تھوڑی جی انہیں تسیں سنی ہے حوالہ والدہ صاحبہ نبا ایک دن والدہ صاحبہ جڑا پہلو تشنا رہ گیا وچ شکر رکھنا بھول گئے. ہاں جی. شکر مگر اس دن بھی شکر بابا صاحب نو اپنی اس عمر ملی. یہ توکل ماں دی ایک ماں وہ ہے جڑی صفا مروہ دروان پانی تلاش بھجی. ایک ماں یہ ہے جڑی ایک ایسے بچے تربیت پہ کریں جنہیں کل کتب ابدال بننے, جنہیں کل بابا فرید کا شکر صاحب بننے رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ شکر بھی اتنا موجود ہے. اور اس سوال کا دوسرا حصہ تے آپ دا شمار برے صغیر دے انہاں مشہور بزرگاں چوندے جنہاں نے اسلام دی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی پہچان دنیا کو کرائی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من نیم واللہ یارا من نیم, من نیم واللہ یارا من نیم, سر سرم جان جانا تن نیم. بابا صاحب نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہو؟ خود اپنا تعارف پہ کروانے نے فرمایا من نیم واللہ یارا من نیم, میں کچھ بھی نہیں, میں ہے ہی نہیں, میرا وجود ہی نہیں. کیا بات ہے. سر سرم جانے جانا تن نیم. یعنی مختصر ہے کہہ لو میں نہیں بولدا میرے چ میرا یار بولدا. یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا و مرشدنا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود عالم نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجات ہی کی ذات پاک ہے. والد کریم بھی ولی, والدہ کریمہ بھی ولی, والد بھی عالم, والدہ بھی عالم, سبحان اللہ. والدہ بھی ولیہ اور والد بھی ولی, دو ولیوں کے گھر سے. اور یہ شجرہ نسب جا کر ملتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنا پیار ہے علی اور عمر کے گھر کے درمیان میں کہ بیٹا علی کا ہے, مرید علی مرتضیٰ کا ہے. کیا بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب مبارک سے چلتا چلتا یہ فاروقی خون حضرت بابا صاحب کی والدہ کریمہ اماں کرسم بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے سارے القابات بول دیے, کسی کو تشنگی نہ رہ جائے. کیا بات ہے. اماں جی تک پہنچتا ہے اور پھر اماں جی کے ولایت کا عالم دیکھیے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت دیکھیے. جیسے ابھی انٹرو میں آپ نے فرمایا اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ شکر کی پڑی رکھ دیتی ہیں. اب شکر کی پڑی تو مائی صاحبہ رکھتی تھی, جب نہیں رکھی تو کس نے رکھی؟ پھر کس نے رکھی؟ پھر اللہ نے رکھی. اب یہ جو رب تعالیٰ نے پڑی رکھ دی اپنی دست قدرت سے, جیسا کہ اس کی شان کے شایع ہے, یہ ناز برداری تھی اس پاک دامن بی بی کی جو رب تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی, رب بھی اس کے پردے رکھا کرتا ہے. کیا بات. اور پھر وہ کام جو مائی صاحبہ کیا کرتی تھی وہ رب نے کر دیا, اس لیے کہ ساری زندگی اس نے ہمارے کام کیے, ہم نے اپنے کاموں کو اس کی طرف راغب کر دیا ہے. اب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مصلح اٹھا رہے ہیں اور وہ شکر آپ کو مل رہی ہے, اسی طرح ایک واقعہ آپ کی زندگی میں اور بھی آیا. مصلح بابا صاحب نے 2 مرتبہ اٹھایا ہے. کیا بات ہے. ایک مرتبہ ملی ہے شکر, اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ بھی تاریخ دانوں نے لکھا, بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہو گئی تو جو کچھ آپ کو جہیز میں ملا تھا سب آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. مائی صاحبہ نے آپ کے مرشد کریم حضرت سیدنا سید محمد قطب الدین بختیار اوشی کاکی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کمپلین کر دی. کہا حضور میرے بابا نے اتنا مال پانی دیا تھا, آپ کے مرید نے سب اللہ کی راہ میں دے دیا, میرا گزارا کیسے ہوگا؟ بابا صاحب نے فرمایا تمہارا چشتی فقیر سے ابھی پالا نہیں پڑا, ابھی تو نکاح ہوا ہے, ابھی جب رات کو ہمارے قریب بیٹھو گی تو پتہ لگے گا فرید کس شخصیت کا نام ہے, فرید الحق والدین. بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات کا وقت ہوا, رات گزری, تہجد کا وقت ہوا, آپ نے بی بی صاحبہ کو بلایا, آپ نے فرمایا بی بی صاحبہ آپ نے ہمارے مرشد سے ہماری شکایت کی ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فرید کا مصلح کیا تقوی اور عبادت اور بندگی کا کون سا مرکز ہے. آپ نے مصلح جب اٹھایا تو نیچے ہیرے اور جواہرات پڑے ہوئے تھے. فرمایا کہ اب بتاؤ یہ چاہیے یا یہ چاہیے؟ کیا بات ہے جی.
یہ مسلح کے نیچے پڑے ہوئے ہیرے چاہیے یا یہ قطب الدین کا ہیرا چاہیے؟ کہ حضور یہ ہیرا چاہیے، یہ ہیرا چاہیے۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ظاہری و باطنی قرب اور فیض عطا فرمایا تھا، اور ملا کیسے تھا؟ ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں تو یہ میرے استاذوں کا کمال ہے، تو میں اس پہ وہ عرض کر دیتا ہوں کہ خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے، پاؤں استاذوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا کمال، اور صرف آپ شاعر نہیں تھے، عالم با عمل، مفتی با کمال تھے، قاضی القضاء تھے۔ آپ کے علم کا شہرہ ظاہری باطنی، علم الرجال والے بھی اور علم الغیب والے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین زربخش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفتی اعظم بھی آپ کے سامنے گھٹنے جو ہیں وہ ٹیک کر بیٹھا کرتے تھے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اور عمل کا یہ سب چیزیں جب، اور اتباع شریعت اور خون حیدری اور نسبت حیدری اور خون فاروقی، یہ سب چیزیں ملی ہیں تو ایک فرید الدین گنج شکر سامنے آیا، اور ایسا شاہکار تیار ہوا۔ آپ کے دادا مرشد حضرت سلطان الاولیاء اور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا نا حضرت بابا فرید صاحب کو تو اپنے مرید خواجہ قطب صاحب کو فرمانے لگے، تمہارے دام میں ایسا شہباز آیا ہے جس کا دل سوائے سدرۃ المنتہا کے کہیں قرار نہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا شہباز ہے جو سدرۃ المنتہا پہ جا کر قرار پائے گا، اور اس طرح کے شہباز ہر ایک کو میسر نہیں ہوتے۔ یہ وہ شمع ہے جو خاندانوں کے خاندانوں کو، یعنی روحانیت کے سلسلوں کے خاندانوں کو روشن کر دے گی، مجلہ و مصفہ کر دے گی۔ اس فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، النافع فقہ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں مرشد کریم بھی یہیں اسی ملتان شریف کے علاقے میں حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نماز ادا فرمائی تو آپ نے دیکھا ایک بچہ بڑا مستغرق ہو کر وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، تو آپ نے بچے کی طرف توجہ کی۔ ان فقیروں کے توجہ کی قربان جائیے، کیا بات ہے، توجہ مرشد نے کی تو حضرت بابا صاحب بزرگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور دو زانوں ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو حضرت خواجہ قطب صاحب نے پوچھا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور النافع پڑھ رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، یہ کیا تجھ کو کچھ نفع دے گی؟ اب جواب سنیے، یہ وہی جو آپ نے محبت بری بات کی تھی۔ کہنے لگے حضور آپ نظر کر دیں تو نفع دے گی۔ کیا بات ہے۔ مرشد کو یہ جواب اتنا پسند آیا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ مرشد کو جواب اتنا پسند آیا، فرمایا فرید سینے سے نہیں لگ جاتے؟ سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ آج سے فرید کو ہم نے سلسلہ چشت میں داخل کر لیا۔ کیا بات۔ اس طرح یہ مرشد کے اس فیض کی ابتدا ہی ادب کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب مرشد کے ساتھ جڑ گئے، اب مرشد کا رنگ چڑھ گیا۔ آج رنگ ہے ماں رنگ ہے ری، وہ ہے خواجہ نظام کے رنگ ہے ری۔ جب خواجہ قطب صاحب کا رنگ چڑھا تو پھر اب پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا نہیں، ابھی پیچھے نہیں چلنا، ابھی خوب پڑھو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف دم کر پھونک کرنے والا پیر ہے، نہ فقیر وہ ہوتا ہے جو 100% صوفی 100% عالم ہوتا ہے، علم ظاہر بھی رکھے، علم باطن بھی رکھے، چاہے وہ علم باطن اللہ تعالیٰ لدنی کی شکل میں عطا فرمائے یا کسب کے ساتھ کتابوں سے عطا فرمائے۔ بہرحال فقیر جاہل نہیں ہوا کرتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، صوفی جاہل نہیں ہوتا۔ بابا صاحب نے علم حاصل کیا اور مرشد نے ارشاد فرمایا جب خوب علم حاصل کر لو پھر دہلی ہمارے پاس آنا، پھر تمہیں بتائیں گے کہ ملتان میں فرید کیسا ہوتا ہے اور دہلی میں فرید کیسا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، بہت زبردست جی، ماشاءاللہ۔ اور ساڈے نال تیسرے مہمان بیٹھے پیر محمد علی شاکر صاحب، آپ دا تعلق پاک پتن دے نال۔ خوش آمدید جناب شاکر صاحب۔ شاکر صاحب وہ نظر جڑی ایک بزرگ آون والے وقت بزرگ دے اتنے پیندے، وہ نظر بابا صحیح کو ملی، اور اسے سلسلے دی یعنی مزید ایک ورک میں چاہتا کہ تھوڑے والوں بھی بیان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور زہد الانبیاء شہنشاہ بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو فرمائی، پروفیسر صاحب نے بھی، شاہ صاحب نے بھی۔ میں اس کو تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہے تو آپ ننیال سے واپس آ رہے ہیں، مقام ابوا پہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کا وصال ہونے لگا ہے نا، تو جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے ہیں
کہ آپ نے فرمایا کہ انما انا میتۃ، میں ابھی میت میں بدل جاؤں گی، وذکری باق، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. کیوں؟ قد ترکت خیرا، اس لیے میرا ذکر باقی رہے گا کہ میں دنیا کو محمد جیسی خیرات دے کے جا رہی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ پوری امت کی ماؤں کو بتا گئیں کہ اگر مائیں اس کائنات کو خیرات دیں گی تو کائنات میں رنگ چڑھے گا. اب وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کو بھی سلام کہ جنہوں نے حسنین جیسے شہزادے دیے، اور اس غوث اعظم کی والدہ کو بھی سلام جس نے عبد القادر جیلانی جیسا شہزادہ دیا. زہد الانبیاء شہنشاہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے تربیت کی ایسی انتہا کی کہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ والد کے وصال کے بعد ماں کے لیے تربیت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب قرآن مجید کی تعلیم دینے کا آغاز کروایا نا بابا صاحب کو والدہ نے، تو فرمایا بیٹے مجھے تیرے باپ نے حکم دیا تھا کہ میں قرآن پڑھاؤں تو سید کسی سے پڑھاؤں، اس لیے کہ نبی قرآن اور آل کو جوڑ کے گئے ہیں. تو پھر ڈھونڈا گیا تو قرآن مجید پڑھانے کی سعادت جس کو ملی اس کا نام ہے سید نذیر احمد شاہ صاحب. تاریخ میں ہے سید نذیر احمد شاہ صاحب. انہوں نے جب قرآن مجید کی تعلیم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دی، قرآن مجید مکمل ہوا تو آپ کی والدہ نے ایک بات ارشاد فرمایا بیٹے تیرے باپ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ جب میرا بیٹا مسعود قرآن مکمل کر لے تو خوشی میں عمرہ کروانا ہے، تو بیٹا عمرے کی تیاری کر. تو عرض کرتے ہیں ماں جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں. فرمایا بیٹا کر. کہا میں تب تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک میرے استاد کو بھی ساتھ نہ کروائیں. واہ. آپ بندوبست کریں. تو آپ نے بندوبست کیا. جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سید نذیر شاہ صاحب کے ساتھ عمرے پہ گئے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے بعد جب روضہ رسول کے سامنے گئے، استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میں نے بہت ساروں کو قرآن پڑھایا ہے لیکن تیرے جیسا شاگرد دیکھا ہی نہیں کہ لوگ انعام میں کچھ دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، نقدی دیتے ہیں. کیسا تو نے قرآن پڑھا ہے کہ مجھے روضہ رسول نصیب ہو گیا، مجھے کعبۃ اللہ نصیب ہو گیا، تیرا شکریہ. تو بابا صاحب کہنے لگے استاد جی میرا شکریہ نہیں، میرے نبی نے کہا ہے قرآن اور آل کو جوڑا، جس طرح آپ نے قرآن پڑھایا ہے میں ساری زندگی آپ کا نوکر بن کے رہوں تو میں حق ادا نہیں کر سکتا. یہ استاد کا ادب تھا جو ماں نے بھی سکھایا اور رسول کریم کی آل سے جڑا. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم نے دعا مانگی اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی تھی کہ اسی عمر کی اولاد سے مجدد ثانی بھی ہوں گے، اسی عمر کی اولاد سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بھی ہوں گے. کیسا اسلام پھیلا. ہندوستان میں نگاہ دوڑائیں تو آپ کے خلیفہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں، علاؤ الدین علی احمد صابر ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آپ قبلہ عالم نور محمد ماروی سے لیں، آگے خواجہ توسہ شریف میں آپ تشریف خواجہ سلیمان توسوی کو دیکھیں، یہاں سے چلے آپ خواجہ شمس الدین سیال شریف سے لیں، پھر آپ گولڈا شریف میں پیر میر علی شاہ جو ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سارا فیضان حضور بابا فرید گنج شکر کا ہے. سبحان اللہ. کتنا فیضان بانٹا ہے زہد الانبیاء شہنشاہ بابا فرید نے. اور وہ آپ کی شاعری کا ایک شعر کمال کا کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے وسیط تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. آج صدیاں گزرنے کے بعد بابا صاحب کا یہ سچ نظر آتا ہے. ایسے ڈاڈے کے ساتھ پریت لگائی ہے کہ لوگ ڈنڈے بھی کھاتے ہیں. محرم شریف میں جب عرس ہوتا ہے ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، آ کے خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن حق فرید یا فرید کی صدائی بلند کرتے ہیں. یہ اس ڈاڈے سے یاری لگانے کا فیضان ہے کہ آج لوگ فرید فرید کر رہے ہیں. واہ ماشاءاللہ. تو میں آخر میں یہ پیغام ایک عرض کرتا ہوں بعد میں کہ بابا صاحب کو تحفہ دیا گیا کینچی. آج کے معاشرے میں یہ پیغام بالکل دلوں پہ نقش کرنا چاہیے. عامر صاحب میں آپ کی وساطت سے اور پی ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. جب آپ کو کینچی کا تحفہ دیا گیا نا آپ نے قبول نہیں فرمایا. فرمایا مجھے سوئی دو کیونکہ کینچی کاٹتی ہے اور سوئی سیتی ہے. ہم کاٹنے کے لیے صوفی نہیں آتے، ہم سینے کے لیے آتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ میرے اس معاشرے میں اور اس دور میں ہر بندے کے پاس کینچی ہے، ہم کاٹنے پہ لگے ہیں، جوڑنے پہ نہیں لگے. اور یہ سوئی کا کام صوفیہ کرتے ہیں. بابا فرید کا پیغام یہ ہے کینچیاں رکھ دیں، سوئیاں پکڑ لیں، امت کو جوڑ دیں، امت کو کھلا لینا.
اور اس میں محبت کا دھاگا ڈال دیں جو جوڑتا چلا جائے. سبحان. اس ویلے سے چلتے پہ ہیں ہم شریف سنن واسطے اور اس عادت اساں حاصل کرے سوں اپنے ساڑے اس شہر دا بہت اچھی آواز عمران یوسف صاحب انہوں کو ہم شریف اساں سنتے ہیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں تیرے حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں تیرے حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھے جی بہت اچھا بہت اچھا. اور واپس آندے پروفیسر انور جمال صاحب پروفیسر صاحب کتنی خوبصورت گفتگو اور کتنا پیر صاحب دا اور کتنا بڑا معلومات افزا گفتگو ہوئی ہے. بہت اچھا. میں نے دو باتیں صرف عرض کرنی ہے چھوٹی چھوٹی. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تصوف کی ہسٹری پر اور صوفیہ کرام پر، کیونکہ ہم ویسے ہی بھی ملتان میں رہتے ہیں جو صوفیاء کا ایک گلشن ہے پورے کا پورا، سرزمین اولیاء. ہاں سرزمین اولیاء ہے اور بہت بڑا آپ نے بھی اس میں کام کیا ہے ماشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء
گوشہ نشینی، زاویہ نشینی اور تھوڑا سا دنیا سے ترک کر کے ایک طرف ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادات اور جہد پر اور تقوی پر زور دے رہے ہیں، یہ بہت ٹھیک بات ہے۔ لیکن بابا فرید گنج شکر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بات ذرا مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ یہ وہ قطب ہے، یہ وہ ولی ہے جو صرف اپنی ذات اور روح کی تقویت اور بالیدگی کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ علم کا حصول بہت اہم ہے۔ واہ، پورے بر صغیر کے تمام بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے صوفیاء اور کتب الاقطاب اور ابدال، سارے کے سارے آخر تک جب تقریباً 90 سال کی عمر پائی ہے فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو 90 سال کی عمر میں جب آپ نے وصال فرمایا تو اس وقت تک جوانی سے لے کر اس وقت تک بر صغیر کے بہت بہت بڑے عالم زبان کے، علم شعر کے، علم اشتقاق کے، علم لغت کے آپ کے پاس آتے رہے ہیں پاک پتن میں، جودن جس کا نام تھا، اکتساب کرنے کے لیے کہ حضرت اس مسئلے پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ یہ دو گنا صفات جو گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں جمع ہو گئی بیک وقت کہ علم اور عمل یہ دونوں یکجا ہو گئی ہیں۔ دوسری بات یہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے دادا نے وہاں سے کابل سے ہجرت کی اور پہلے لاہور، پھر قصور بھی رہے اور مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے پھر حضرت بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی ارادت میں آئے تو آپ ملتان تشریف لائے اور ملتان میں رہ کر انہوں نے اکتساب کیا اور بہت سے اپنے شاگرد پیدا کیے اور بالآخر وہاں چلے گئے پاک پتن میں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات کی تلاش کر رہے ہیں ہمارے علماء کہ آخر کیا وجہ ہے بر صغیر میں یہ جو خطہ ہے، یہ جنوبی پنجاب والا سالے کا سارا، اس طرف اولیاء کی جو ہے وہ زیادہ کثرت ہوئی ہے ہجرت کر کے۔ کوئی ایران سے آ رہا ہے، کوئی خراسان سے آ رہا ہے، کوئی بغداد سے آ رہا ہے، کوئی کابل سے آ رہا ہے اور بالآخر اس طرف آئے ہیں اور یہاں پر ایک شہر اولیاء بس گیا ہے جس میں بابا صاحب بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اس پر غور کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے کہ کیا وجہ۔ میرا یہ خیال اپنا ذاتی ہے، ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، ذاتی خیال یہ ہے کہ اس بر صغیر میں جتنا علم اور جتنا تصوف اور جتنا روحانی علم پھیلا ہے اور جتنا خدا کی طرف راغب کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام ان صوفیہ نے پھیلایا، واہ واہ، سبحان اللہ، ان کی وجہ سے۔ ورنہ یہاں کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہزاروں سالوں سے یا ہندوازم میں یقین رکھتے تھے یا بدھزم میں یا ہمارے سکھزم میں، ایک مضبوط مرکز ہے بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ اولیاء اللہ دی آمد دے نال اور آہستہ آہستہ چیزاں اے بابا فرید گنج شکر دے دادا دے بارے چ اے روایات موجود نے کہ وہ آپ جڑے ہیں وہ محمود غزنوی دے بھانجے ہیں، جی محمود غزنوی، جی، اے روایات یہ بہت بڑی روایت موجود ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو ہماری نظر میں بابا فرید گنج شکر کی ارادت اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی خوبصورت تشریح۔ اور حضرت دا چونکہ آپ بڑا گہرا مطالعہ ہے، جی شاہ صاحب دا بڑا گہرا اسے اینگل دے اتنے سچاسو کہ حضرت بھی آپ بڑی گفتگو نال صاحب کو نوازیں۔ اچھا یہ ایک لفظ ہلے قبلہ پروفیسر صاحب ارشاد فرمایا وجود ہن، تے میں یہ بھی عرض کراں کہ بابا صاحب نو اللہ تعالیٰ نے پہلے جڑے دو سوال آپ نے کیتے نے اوہ دوواں دا جڑا مؤاخذ ہے وہ تھوڑا جہا میں عرض کرنا، نظر دی بھی گل ہوئی پہلے اور وجود ہن دی بھی۔ تے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نو پروردگار عالم نے کس طرح دی نظر عطا فرمائی۔ آپ جدو وجود ہن دے وچ تشریف لے آئے، او دا نام ہن رکھیا گیا پاک پتن۔ جی، پتن دا ہور بھی معنی ملتے ہیں، ایک معنی ہندی زبان دے وچ کھرا بھی ہے۔ اسی پرانے گھراں دے وچ ویکھنے ہیں کہ ایک خاص جگہ ہوندی سی جدھر مائیاں بیبیاں بیٹھ کے برتن دھوندیاں سن۔ کھرا بڑے ہوندا سی، بالکل کھرا صحیح، بالکل او صحیح، مطلب استنجا وغیرہ واسطے نہیں سی، پاک جگہ ہوندی سی، صاف اودے وضو کریدا سی، منہ ہاتھ دھویا، دند صاف کر لے، مسواک کر لئی یا برتن دھو لے، صحیح، پاک او جگہ پاک ہوندی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، آپ جدو پاک پتن دے وچ اے وجود ہن دی بستی چ بیٹھے تے آپ نے ایک بندے نو فرمایا بھی میں پانی لیا دیو، تو اس کیا کہ حضور میں ہے تو ہندو لیکن آپ دی خدمات اور آپ دے اخلاق نال اتنا متاثر ہویا ہے کہ میرا دل چاہتا بھی آپ دا غلام، آپ تے قربان ہو جاواں۔ کیا بات ہے، اے چشتی فقیراں دا رنگ ہی محبوبی ہے۔ باقی سلاسل دے وچ جڑو مرید کردے نا جی، استاذی اور شاگردی والا رنگ ہے،
چشتیہ سلسلے دے وچ محب اور محبوبیت والا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بابا صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کرنے کا حضور میں ان کو حکم فرماؤ، ہندو آسی تو آپ نے فرمایا کہ یار کو پانی سانو لیا دیو تو اسی وضو کر لئیے، تو اس عرض کی تھی کہ حضور یہ پتن پاک نہیں ہے، ایک گندہ ایک کھرا جگہ صحیح صاف نہیں، آپ نے مسلمان ہو تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا تو پانی لا دے اور ہمیں وضو کر لینے دے، تیرے ناپاک پتن کو پاک پتن نہ کر دوں تو فرید الدین نہ کہہ۔ کیا بات ہے۔ بس بابا صاحب وضو فرمایا ہے اور او دے بعد ناپاک پتن پاک پتن ہو گیا۔ اچھا پاک پتن ہو گیا، پھر نگاہ دا جلال کی ساڈے اندرون شہراں دے وچ او پہلے گھراں دے وچ آندے سن جناب او بندے آواز لاندے سن پانڈے کلی کرا لو، ہاں جی ٹھیک ہے، ساڈے لاہور دے وچ بھی آندے سن اندرون دے، ادھر دے بھی یقیناً ہون گے لوگ۔ ایک بندہ جناب وہ نکلے آتے آواز پہ لاوے پانڈے کلی کرا لو پانڈے کلی کرا لو، چشتی رنگ سی بابا فرید صاحب دا تے دل مبارک جہاں نا چشتی وجد چ جا گیا، تے آپ نے باہر آ کے آواز لاتی دل کلی کرا لو دل کلی کرا لو دل کلی کرا لو۔ وہ جڑا برتن والا سی انہیں کہا جناب میں تے پانڈے کلی کرنا تے سارے ویکھدے نے، تسی دل کس طرح کلی کر دیو؟ آپ نے فرمایا یہ تے مقابلہ ہوئے گا پھر پتہ لگے گا اسی دل کس طرح کلی کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب میں ہتھاں نال کرنا پانڈے کلی، آپ نے فرمایا اسی نظر نال دل کلی کرنے۔ انہوں نے کہا جناب مقابلہ کر لینے، باو صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے مقابلہ کر لینے۔ انہیں جناب اگ جلائی، اگ جلا کے تے ایک برتن ہوتے جدو پانڈے کلی کر دے تو پہلے برتن نو گرم کر دینے، جدو گرم ہو جاتا پھر کو مسالہ جی اندر پھیر دینے تے وہ رنگ پھڑتا ہے۔ اچھا انہیں اگ باڑ لئی تے بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اکھاں مبارکہ بند کر لیاں تے مرشد دی بارگاہ چو توجہ دا سلسلہ جوڑ لیا جی، ان کہہ لو مراقبہ شروع کر دیتا۔ ادھر بابا صاحب نے اکھاں بند کر لیاں، انہیں پانڈا جیڑا اپنا اگ دے اوتے رکھ دیتا تے بابا صاحب نے جدو آواز لگائی نا دل کلی کرا لو، پورا اجود ہن ہندو عیسائی سکھ اور جتنے مذاہب بدھ مت سارے اکٹھے ہو گئے، ایک جمع غفیر سی جڑا فقیر دی چوکھٹ دے اوتے کھڑا ہے اور سب اپنے اپنے وکھرے وکھرے مذہب لے کے کھڑے رہے۔ ہن بابا صاحب دی نظر دا کمال کی آپ نے اکھاں بند کر لیاں، مجمع لگا ہے سامنے جناب وہ برتن کلی کرن والا بیٹھ گیا، انہیں اگ دے اوتے برتن رکھیا تے کہندا ہے 1 2 3 شروع۔ جدوں انہیں کہنا جی شروع، جس طرح سی بچپن کہندا جی ریڈی، تو انہیں کہنا جی ریڈی، تے بابا صاحب نے اکھاں کھول کے فرمایا اللہ، واہ بس آپ دے اللہ کہن دی دیر سی کہ جتنا مجمع سی وہ برتنہ والے سمید وہ سارے دے اوتے حال تاری ہو گیا، ہر بندہ کہہ رہے سی اللہ اللہ اللہ۔ جدو اپنی ہوش قائم ہوئے سارے، بابا صاحب نے فرمایا ہن دیکھیا فقیر دی نظر دا کمال، جیڑا کم لوگ سالہ سال دی محنت نال نہیں کر سکتے فقیر دی ایک نظر کر دندی ہے۔ آپ نے ایک توجہ فرمائی ہے، جتنے لوگ کافر کھڑے سن سب نے اسے لمحے کلمہ پڑھ لیا۔ اے فیض سی دادا مرشد خواجہ اجمیر غریب نواز والا جنہوں نے نگاہ فرما کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی، بابا فرید صاحب نے ایک نظر فرما کے ایک توجہ فرما کے، اور توجہ کیڑی سی اللہ دے نام والی، اسم اعظم والی، ضرب لگائی اللہ دے نام دی، فرید دا نعرہ نہیں ماریا۔ ساڈا اے بھی ایمان ہے کہ جو فرید دا نعرہ مار کے فیض دیندے تے کام تاں بھی ہو جانا سی، لیکن فرمایا نہیں، رنگ غالب شریعت دا رکھنا ہے، رنگ غالب توحید دا رنگنا ہے، اسی رنگنا ہے لوکاں نو اللہ دے رنگ دے وچ، کیونکہ فقیر دی تعلیمات دا مرکز و منبع یہی ہے، جڑا وچڑی ہو جڑی ہوندی ہے نا جناب وہ چکی، او دی وچڑی کلی جڑی وہ مرکز ہے، تے کلی فقیر دی تعلیم دی توحید ہے، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت ہے۔ تے بابا فرید صاحب نے اللہ دے نا دی آواز بلند کی، اور آج تکر بابا صاحب نے اللہ دا ذکر بلند کیتا، آج تکر دنیا کہہ رہی ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ بہت خوبصورت بات جناب پیر صاحب۔ کچھ روایات یہ بھی دسیندیاں پئیاں کہ آپ جڑے ویلے اتھاں منہاج الدین مسجد ملتان ابتدائی تعلیم حاصل کرنے تو بعد آپ اعلیٰ تعلیم واسطے وال کندھار اور دہلی، یہ تو خیر حقیقت ہے، اتھاں تعلیم واسطے تشریف گھن گئے اور اتھاں کچھ ٹائم انہوں نے گزاریا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ کچھ روایات دے مطابق دلی دے وچ حضرت دے واسطے کچھ اہل دلی نے کوئی انہاں دی موجودگی دے اوتے کوئی اعتراض لایا ہا یا کوئی ناپسند فرمایا ہا، ایسا کوئی تاریخ حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ چھ گل ملتی ہے، درویشہ دی مخالفت تیار دور چی ہوئی ہے، قدرتی بات۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے اجودھن آنے دی وجہ بھی اختلاف سی، یعنی
دہلی تو ਲੋਕਾਂ ਅਜੋਦਨ ਤੰਗ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਕੇ ਆਵਣ ਦੀ ਪਾਕਪਤਨ ਆਏ। ਠੀਕ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨ ਅੰਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ कोई तैनू। क्या बात है जी। पाकपतन में आप तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ मुल्तान हम बैठे हैं तो मुल्तान में हजूर ख्वाजा बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से हजूर बाबा साहब का बड़ा क्लोज़ क्या बात है। ताल्लुक़ था, बड़ी मोहब्बत थी, खालाजाद भाई भी लगते भाई भी थे। और देखें आप कि इनकी एक खादमा है कि जिनके बारे में आप दुआ भी करते रहे कि वो शकी है, जहनमी है, तो हजूर ख्वाजा बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो दुआ, ये उसकी कुदरत है, वो जैसे चाहे। लेकिन बाबा फरीद गंजशकर अब रहमतुल्लाह अलैह जब आते हैं तो वज़ू करते हुए 3 लोटे पानी के आप बहा देते हैं। तो जब वो खादमा जाके ख्वाजा साहब से अर्ज़ करती है कि ये कैसा मेहमान है, मेरी तरफ ही देखता रहा, हाथ ही धोता रहा, आपने देखा तो आपकी चीख निकली है। कहा कि क्या हुआ, फरीद ने तकदीर ही बदल दी। अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम दे दिया, वो शान अता फरमाई कि आज भी देखिए कि उनके कदमों में बहती दरवाज़ा नहीं है। क्या बात है जी। लोग धक्के खा खा के वहाँ बहती दरवाज़ा गुजरते हैं। वाह। मेरे उस्ताद मुकर्रम है जो मुफक्कर इस्लाम अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब, वो फरमाते हैं कि जब वो आए ना बाब जन्नत में, तो वहाँ हदीस पाक लिखी है मन दाखला हाज़िहिल बाब। अब वो कहते हैं मेरे अंदर मौलवियत गालिब आई है, और क्यों टीवी पे उन्होंने लाइव कहा है कि बाब मुज़क्कर है और हाजी ही ये मुअन्नस के लिए आता है, हाजल बाब आना चाहिए। ये तो हदीस इसका मतलब है हजूर ने नहीं फरमाई, ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कही है, शायद किसी ने ऐसे लिख दी हो। वो फरमाते हैं अभी ज़िंदा हैं, फरमाते हैं मुझे उधर बैठे हुए आई और मुझे बाबा की दहलीज पे नबी पाक का दीदार हुआ, और हजूर फरमाते हैं लिखने वाले की गलती है, मैंने तो सही कहा था। क्या बात। ये लिखने वाले की गलती है। बाबा साहब के पैगाम का अमर भाई सबसे जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो मखलूक खुदा से मोहब्बत है। आप देखें कि आपने फरमाया कि छठा रुकन रोटी है, इस्लाम के 5 रुकन है। एक आलम दीन ने आपसे इससे बहस भी करता रहा, और प्रैक्टिकल तौर पे उस बहस का नतीजा क्या निकला कि वो 7 साल मक्का मदीना में रहा। बाबा साहब को वो जाहिल कहता रहा कि ये सूफियों के पास इल्म नहीं होता, इनको पता ही नहीं ये छठा रुकन कहाँ से आ गया। इस्लाम में 5 रुकन है। जब वो हज से वापस आता है, रास्ते में उस दौर के सफ़र कैसे थे, उसका वो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब वो भूख की वजह से उसने वो हज भी दे दिए, वो तवाफ़ भी दे दिए, वो नमाजें भी दे दी। जब वापस आया और बड़े अपने वो इल्मी रोब के साथ बाबा साहब से कहता है कि जी मैं 7 साल मक्का मदीना में रह के आया हूँ, मैंने रमज़ान भी वहाँ गुजारे हैं, मैंने तवाफ़ भी किए हैं, मैंने बड़ा कुछ किया है। आप फरमाते हैं अपना एक मसला शुरू है ऐसी, वो हल हो गया है जी। कहते जी क्या कहा जी, मैंने वो कहा था जी इस्लाम के रुकन कितने हैं, कहा जी 5, कहा नहीं 6 है, छठा रुकन रोटी है। तो उसने कहा जी आप अभी तक वहाँ अड़े हुए हैं, तो आप मुझे कोई सबूत दें, कहीं किताब में लिखा। आपने कहा वो किताब लेके आओ। किताब मंगाई गई, उसने सफ़ा खोला तो उसकी अपनी तहरीर, जो उसने हज वो 7 साल की इबादत लिख करके रोटी ली थी ना, वो दी। आपने बताया कि गुर्बत, ये नबी पाक की हदीस भी है, गुर्बत कुफर तक ले जाती है। आज जो हमारे वतन की हालत हो गई है, बाबा फरीद के इस पैगाम को इतना आम करना चाहिए। और मैं पाकपतन शरीफ का होने की हैसियत से बताना चाहता हूँ, ये 25 ज़िलहज से लेके 10 मुहर्रम तक जितना उर्स बाबा साहब का बड़ा है ना, किसी बुज़ुर्ग का इतना लंबा उर्स नहीं है। और इतनी देगे पकती हैं पाकपतन में, इतना लंगर पकता है हर घर में। जो बाबा को नहीं मानता उस घर में मेहमान होते हैं, और इतना लंगर होता है। क्यों? मखलूक खुदा को खिलाने वाला। और हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अल्लाह का कुर्ब देने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? आपने कहा सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह के करीब जल्दी होने का मखलूक खुदा को खाना खिलाना है। बहुत अच्छा। आज की इस वसातत से अगर मखलूक खुदा को हम खिलाना शुरू कर दे तो तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम का, क्योंकि सूफ़ी होता वो है जो दिल से वो ख्वाहिश जो पैदा हुई उसे ख़त्म ही कर दे। वाह वाह। आप देखें ना, एक ख्वाहिश पैदा हुई है, आप सूफ़ी के पास गए, उसकी निगाह से वो ख्वाहिश ही बदल गई, आपको इत्मीनान आ गया, उसी को सूफ़ी कहते हैं। वाह वाह। अच्छा, वो जो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं शुरू की थी दिल्ली वाली, तो उनके वास्ते उन्हें फरमाया भी फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना होंदा। जी जी, कितनी खूबसूरत और कितना कि फरीदा बुरे दा भला कर ताकि तेरा दिल गुस्से ते तसर्रुफ न चला, तसर्रुफ उस पास न चला, यही गुस्से पे काबू रखना। अपने गुस्से ते काबू रख। हुन से चलते हैं जी, नाज शरीफ सुनते हैं और इमरान यूसुफ साहब इस सादत हासिल पे। बिस्मिल्लाह। वेंदी ता वे पईए
باد صبا مدینے ویندی تا اوویں پئیے باد صبا مدینے دکھیاں دے حال چیو دیوی سنا مدینے ویندی تا اوویں پئیے لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور کینی لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور کینی کوئی ہک تتھی ونجے گا سجدہ ادا مدینے ویندی تا اوویں پئیے باد صبا مدینے دکھیاں دے حال چیو دیوی سنا مدینے ویندی تا اوویں پئیے الحمدللہ شاکر بہو ہے خدا دڑتڑا الحمدللہ شاکر بہو ہے خدا دڑتڑا تن دی فکر تکینی من دی غذا مدینے ویندی تا اوویں پئیے باد صبا مدینے ویندی تا اوویں پئیے باد صبا مدینے دکھیاں دے حال چیو دیوی سنا مدینے ویندی تا اوویں پئیے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات، بہت اچھی، بہت خوبصورت پروفیسر صاحب بہت خوبصورت اور بڑا معتبر ذکر ہوتا پہ اور بالکل ایک وجد دی کیفیت ہے ایک میں ایک یعنی ایک احساس پہ آਉਂਦਾ کہ اندروں کوئی چیز اور روشن ہوندی ویندی آہستہ آہستہ جتنا علم وسی سارے دیکھنا لینا ساڈا اساتذہ بیٹھے ہو علماء بیٹھن تا ایک خوبصورت انداز دے وچ بیان ہوندا پہ مگر جڑا انہاں دا اے صوفی شاعری والا رنگ ہے اندے واسطے تاریخ یہ بھی دسیندی پئی ہے کہ بڑی دوروں لوگ جڑے ہیں وہ اپنی زبان دانی دے مسائل حل کراؤن واسطے بابا صاحب دے قدمہ بوسی واسطے آندے ہیں اور پاک پتن آندے ہیں اور آ کے اپنی گرامر بھی درست کر ویندے ہیں اور زبان دے بھی اندے ہوتے جناب تک ہوئی بالکل میں پہلے بھی عرض میں نے کیا ہے کہ یہ مطلب صوفیاء میں یہ پہلے ہمارے بزرگ ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں جو نہ صرف میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن اب ذرا ڈیفرنٹ انداز سے کہ روحانی بالیدگی اور روحانی ارتقاء کے لیے تو ہمارے تمام صوفیاء نے کوشش کی اور اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کیا محبت کے راستے سے اور بھائی چارے محبت اور نرمی اور انکساری کے راستے سے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ میں بزرگ ہوں اور تم چھوٹے ہو یہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے صوفیاء کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں یہ جو درس ہے یہ ہمارے انبیاء سے آیا ہے انبیاء کی یہی تعلیم ہے جو نیچے تک آئی ہے تو بابا صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ صرف روحانی بالیدگی کا اہتمام کرتے رہے ساری زندگی بلکہ علم کی کرنیں روشن کرتے رہے وہ علم آج کل تو سائنس کا دور ہے وہ علم تو حدیث اور قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ متعلقات جتنے علوم ہے علم لغت ہے علم معانی ہے علم اشتقاق ہے علم مصدر ہے علم صحف ہے صرف ہے علم نحو ہے یہ سارے علوم وہ ان کو معلوم تھے اور ان کو نہ صرف درسی طور پر معلوم تھے بلکہ یہ فیضان نظر تھا سبحان اللہ یہ فیضان وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا
یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کیا بات ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. کیا بات ہے. وہ تو پڑھے, وہ تو درسی کتابیں تو اسماعیل پڑھے ہی نہیں تھے, پھر سر کیسے جھکا دیا. یہ فیضان نظر ہوتا ہے, اور یہ کسی کسی کی قسمت میں ہوتا ہے. بابا صاحب کی قسمت میں یہ تھا کہ فیضان نظر سے ہی وہ چیزوں کو حل کرتے تھے. اور بہت سے لوگ, بہت سے علماء اس وقت کے بر صغیر سارے کے بابا صاحب کے پاس ملتان میں بھی آتے رہے جب تک یہاں یہ ٹھہرے رہے, اور پھر اجودن ایک پاک پتن میں بھی. اجودن آنے کا جو ہجرت کا مسئلہ ہے, جو ابھی آپ نے شروع بھی کیا تھا کہ دلی سے یہاں آنے کی کیا وجوہات تھی, کوئی رنجشیں تھیں یا کچھ اختلافات تھے. ہجرت کرنے کی دو بڑی وجوہات تھی روایات کے مطابق. پہلی وجہ تو یہی تھی کہ ایسے علماء جن کے پاس مجمع ہم سلوک لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے, تو دوسرے لوگ خاص طور پر اہل دولت, اہل سطوت, اہل حکومت, برسر اقتدار طبقہ, وہ جیلس ہو جاتا ہے کہ یہ کون بزرگ ہے جس کو اتنے چاہنے والے مل گئے. ایک یہ جیلسی تھی جس کی وجہ سے. دوسری یہ تھی کہ انہوں نے خود فرمایا, ان کے اقوال پڑھے نا بابا صاحب کے, انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے دلی کی شان و شوکت سے نفرت. بالکل فرمایا انہوں نے, جہاں وہ مجھے پسند. اس لیے میں ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہوں جہاں عاجزی, انکساری, فقیری, درویشی موجود ہو. چنانچہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے ملتان آئے, اور ملتان سے کچھ عرصہ رہ کر پھر وہ اجودن مختار کاکی رحمۃ اللہ کے فرمان کے مطابق وہ انہوں نے وہ جگہ بنائی. وہ جگہ کیونکہ وہ ستلج کو پار کرنے کا بھی ایک جی ہاں ستلج کو پار راستہ تھا, اور ان کا ایک اور تجارتی شاہراہ. ہاں, جو آنے جانے والے قافلے تھے وہ حضور کے پاؤں میں بیٹھ کر کچھ سیکھ کر کچھ روشنی حاصل کر کے آگے جاتے. یہ تو ایک مقصد ہے, صوفیاں دے بڑے مقاصد ہوندے ہیں جی جی کہ اتھا بہ کے جڑے قافلے چلتے ہیں تو گزرتے ہیں, انہوں کو بھی تبلیغ ہوندی. آنے والے جانے والے دونوں راستوں میں. اچھا حضور, انہوں دی شاعری دے اندر فارسی, عربی, وہ تو سنسکرت, یہ ہے نا جی کہ وہ زمانہ اس قسم کا تھا. دیکھو جی 900 سال پہلے کی بات ہے عمر صاحب, 900 تقریباً 8 اور 900, تو یہ بہت طویل عرصہ ہے چینج اوور کا, زمانے کی تبدیلی کا بہت بڑا عرصہ ہے. اس وقت سنسکرت بھی تھی, پنجابی بھی تھی, گرمکھی بھی تھی, اور اردو کا بھی شروع ہی زمانہ تھا, شروع ہی کا زمانہ تھا. تو ان کی جو پنجابی شاعری ہے وہ اتنی رچ ہے کہ ان کے ہم اثر شعراء میں اور بعد میں آنے والے جو صوفی ہیں ان کے ہاں اس کا بڑا گہرا اثر موجود ہے. اچھا مگر اس وقت اور اگر ہون تو 50 سال پہلے تک تقریباً اس پیریڈ دیکھو تو فارسی ساری سوسائٹی بہت زیادہ, بہت زیادہ. تسا خود فارسی دے کتنے شاعر, اور آپ نے سارے پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب نے فارسی دے, اور خود طاہر صاحب نے بھی فارسی دے. یہ کیا وجہ ہے سر فارسی سارے انداز گفتگو چو سارے تدریسی چو یہ کیوں مائنس ہوندی ویندی, کیا وجہ؟ اچھا اسی اپنے بزرگاں تو سنیا ہے کہ جس طرح عربی, جس طرح اردو اور پنجابی دے درمیان یہ تھوڑی سرائکی زبان بڑی میٹھی اور لطیف زبان ہے, اسی طرح عربی اور اردو دے درمیان یہ فارسی زبان بڑی لطیف اور میٹھی زبان ہے, اور یہ صوفیہ دی زبان سمجھی جاندی سی. بہت اچھی. ٹھیک ہے, اسی وجہ تو بہت سارے ایسے علوم نے جڑے مطلب ایران والا جڑا پاسا ہے یا افغانستان دا کچھ ایریا ہے, اس زبان نو سمجھان واسطے ادھر جو تشریف لے آئے قوالی نو متعارف کرایا. کیوں؟ کیونکہ مزاج قوالی والا سی. لیکن جدو غزنی یا ایران والے پاسے گئے تو پھر شاعری نو متعارف کرایا, اور فارسی دی. کیوں؟ کیونکہ اس زبان دے ماسٹر بیٹھے سن. شیراز ادھر سی, ایران ادھر ہے, مشہد ادھر ہے, تو جدو ادھر تبلیغ کی انہوں دے رنگ دے وچ, اور فقیر وہی ہے کہ جتھے جاوے ادھر رنگ غالب آ جائے. کیا بات ہے. پھر جدو آپ اجود ہن تشریف لے آئے, اختلافات دہلی دے وچ ہو گئے, آپ ادھر تشریف لے آئے, پاک پتن شریف نو اجود ہن نو پاک پتن کر دیتا. جدو پتن نو پاک کر دیتا, ادھر بھی ایک جھگڑا بن گیا. سلطان وقت نے جڑا امیر سی علاقے دا, انہیں ایک جھگڑا کھڑا کرتا, جناب جڑی زمین تو تسی بیٹھے ہوئے تے قبضے دیے, تے جناب یہ دی کوئی رجسٹری وغیرہ. آپ نے فرمایا میں تے پیسے دے کے خریدی ہے, اسی فقیر لوگ ہاں تے حضور دی شریعت دے متبع ہیں, قبضہ نہیں کردے سی. تے اللہ تعالیٰ اج کل دے بھی ساڈے دوستاں نو جڑے مشائخ نے انہاں دی اولاداں نو بھی توفیق عطا فرمائے کہ بابا صاحب دے اس فعل تے بھی عمل کرن. اچھا یہ تھوڑا سخت جملہ سی معاف فرمایا جے. حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی میں پیسے تے دیتے نے, وہ چلا گیا ہندو, میرے کو گواہ تے کوئی موجود نہیں. تے بادشاہ آکھن لگا کہ جناب گواہ کوئی نہیں تے پھر زمین اسی ضبط کر لیں گے, آپ کو گواہ تے پیش کرنا پینا. آپ نے فرمایا پھر زمین کو پوچھ لو کی دیئے,
ਵਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ 10 ਭਲਾ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲ ਕੇ? ਵਾਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ 4 ਯਾਰ ਹਾਜੀ ख्वाजा ਕੁਤਬ ਫਰੀਦ ਹਕ ਫਰੀਦ ਯਾ ਫਰੀਦ। ਇਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੋਕਰ ਲਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। اور اے وہ نور ایمانی ہے جنہوں نے حضور نے فرمایا مومن کی فراست نظر سے اور علم سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اے وہ فراست علم سی جنہیں ظاہری مخلوق نے بھی بلایا باطنی مخلوق نے بھی بلایا۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے خلفاء دے وچ پھر جڑا صوفیہ دے گھر ساڈا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، آپ نے کتاباں وچ پڑھیا ہوئے گا، سچا صوفی لبنا ہوئے تے او دیکھ لو کہ حضور دی اولاد پاک نال کتنا پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء زربخش دہلوی، میں آپ دے گھرانے دے وچوں موجود ہاں آپ سے سامنے، تے حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ جدو تشریف لے کے آئے، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سارے مریدین زمین تے سون گے، علی پاک دے پتر واسطے چرپائی بچھائی جائے۔ حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفتی اعظم قاضی القضاء سن تے مرشدہ ادب کرنا بھی جاندے سن، اور نیک ماں دے پتر سن نا تے نیک پیو دے ادب کرنا جاندے سن۔ زمین تے لیٹ گئے، بابا صاحب نے پیغام بھیجیا، آپ نے فرمایا شاہ جی اگرچہ بہت بڑے عالم ہو لیکن ایک گھر فرید دا گھر ہے، ایتھے سیدہ نو زمین تے نہیں لیٹن دیں دے، اسی سیدہ نو منجیاں دے ہوتے بٹھانے ہیں۔ بابا صاحب نے علی پاک دے ایک پتر دا ادب کر کے دکھایا، دنیا دیکھ جننے سید بادشاہ بابا فرید دے نا دے نعرے لا رہے نے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اہل بیت دی محبت دا، صحابہ دی محبت دا، حضور کریم علیہ السلام دی محبت دا ایسا درس پکایا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ دے نعرے بجدے ہیں۔ سبحان اے او فیضان نظر ہے، فیضان نظر مرشد دا دیتا، اور بابا صاحب دی تعلیمات دے وچ وحدت الوجود دا رنگ بہت زیادہ غالب نظر سبحان اللہ۔ اپنی ذات ایک عجیب کیف، مستی، سرور اور رنگ، اے جڑا نا بابا صاحب دی شاعری دے وچ بھی، آپ دے کلام دے وچ بھی، آپ دے بیان دے وچ بھی، آپ دے خطاب دے وچ بھی، حتیٰ کہ آپ دے دلی والے نظام دے وچ بھی، اور آپ دے ایک صاحبزادے دا ناوی نظام ہے۔ آپ دے 5 پتر سن، حضرت نصیر الدین نصر اللہ، حضرت شہاب الدین، حضرت بدر الدین، حضرت شیخ یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے آپ دے پتر سن۔ مائی صاحبان دے وچ آپ دی بیٹیاں حضرت بی بی مستورہ، حضرت بی بی شریفہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہما۔ اور شادی آپ نہیں سی کرتے، میں آخری گل عرض کراں، شادی مرشد دا رنگ میں دسنا ہے چاہنا کہ زندگی دے ہر شعبے، تعلیم دا شعبہ بیان ہو گیا، شادی دا شعبہ، شادی نہیں سی کرتے تو مرشد پاک فرمایا پتر فرید ویاہ کیوں نہیں کرتا؟ آندے حضور ڈر لگتا ہے۔ پوچھا پتر کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا حضور اگر میری اولاد متبع شریعت نہ نکلی تو پھر میں کی کروں گا، اللہ دی بارگاہ جواب کی دیاں گا۔ صدقے جاواں ایسے کامل پیر تے فرمان لگے پتر ویاہ تو کر لے، اولاد دی نیک ہون دی ذمہ داری ساڑھے سبحان اللہ۔ جے نیک ہوئی تے اولاد تیری، جے بد ہوئی تے سن دے رہی، اسی جانی گے اللہ جانی۔ 4 ویاہ پھر آپ نے فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 پتر تے 3 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائیاں، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے بچیاں دے وچوں بی بی شریفہ دوسری جڑی صاحب زادی سن، اگر اللہ تعالیٰ دے ولو اجازت میں مل دی کہ سجادہ نشینی دیواں، اتنی نیک بی بی ہے میں نے اپنا سجادہ نشین مکرم۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا او دے وچ بھی مرشد دا حکم غالب کیا بات ہے۔ اچھا بزرگاں نے کہیں بھی اپنے آپ کو بادشاہ مال نہ نہ فقیری رکھ، بلکہ دور رکھیا خود کو، ہونے بڑا خوبصورت ہے قول ہے انہاں دا، کول میرے بابا صاحب دا ایک بالکل قول جناب ہے، ایگزیکٹلی وہ قول یہ ہے کہ بھئی اگر آپ عظمت چاہتے ہیں، اگر آپ بزرگی چاہتے ہیں تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہیں۔ دور ہے۔ اور یہ میرا سوال ہے جناب کہ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ یہ بزرگاں دا آکھڑا ہے جو تو کیا فرمانا جناب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف دا یہی طریقہ ہے صوفیاء دا کہ بادشاہاں تو دور رہنے، بادشاہاں دی اولادوں تو دور رہنے، دنیا تو دور رہنے، کیونکہ وہ دنیا دا اصول انہوں دا مقصد ہی نہیں سی۔ اج دی خانقاہاں ناکام اس واسطے ہوئیاں کہ وہ خانقاہاں نو چھوڑ کے بادشاہاں وال ٹر گئے، وزارتاں وال ٹر گئے، نتیجہ نکلیا کہ خانقاہاں بدنام ہو گئیاں۔ تو دیکھو کہ حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کس انداز تربیت فرماندے نے
کہ بادشاہ تو دور ہونے کی وجہ تو ہی میں عرض کر رہا کہ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نو سبقن اوار المعارف پڑھا رہے ہیں، اور آپ یہ پڑھاندے سی شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ دی لکھی کتاب ہے، تصوف تے بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ پڑھا رہے سن تو ایک جملہ پڑھن لگے، آپ کی نظر آخری عمر چ کمزور ہو گئی سی ظاہری طور تے، ویسے تے آپ آخری نظر تے بہت ہی اچھی سی نا جی، اج بھی انہوں دی نظر نال ہی اسی بیٹھے ہیں اور ساری اسی کیفیت نظر دا فیض ہے ماشاء اسی نظر دا فیض ہے، ظاہری طور تے نظر کمزور ہوئی تے آپ مشکل نال کتاب نو دیکھ رہے ہیں، جی دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ حضور نظام الدین نے کہا کہ بابا جی میں پڑھ دیاں، لفظ ذرا غور کرنا، میں پڑھ دیاں۔ آپ ناراض ہو گیا، فرمایا اٹھ جا، میں تجھے سبق نہیں پڑھانا، میں ہی تے کرنا چاہنا ہوں، تیرے اندر یہ نہیں نکلی، تو میرا کیسا شاگرد ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ دیں، میں کرنا چاہنا، صوفیاء دا بہترین طریقہ میں نکالنا ہے، اور بادشاہاں دے قریب جا کے میں ہی پیدا ہوندی، وہ میں پیدا ہو گئی، وہ بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ جو گڑبڑ ہو جاتی۔ پروگرام اپنے اختتام دی جانب پروفیسر صاحب میں آپ دی محبتوں دا بہت شکریہ، پیر صاحب آپ دی محبتوں دا بہت شکریہ، حضرت آپ دی محبتوں دا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج دا پروگرام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دے حوالے نال آپ دی خدمت پیش کیتا، اور جندا میں جندے چو بہترین رزلٹ جڑا کڈیا کہ اگر فقیری چاہتے ہو تو بادشاہاں دی اولاداں دی صحبت تو اپنے آپ کو دور رکھو، فقیری درویشی چے زمین تے باسو تے عرش نال رابطہ ہو سی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیسو، اساں عمران یوسف صاحب کولوں ایک کلام سنسوں اور ایک کلام پروگرام دے اختتام تک تو اکٹھے راسی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیسو، اللہ حافظ۔ غم سبھی راحتوں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، ان کی رحمت ہے خطاب پوش گنہگاروں پر، ان کی رحمت ہے خطاب پوش گنہگاروں پر، کھوٹے سکے سرے بازار ہی چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار ہی چل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منگتوں پہ نظریہ گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن،
تیری دید کو اپنی عید کہے، تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے۔